मैं अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद थी। और तो और मेरे माँ-बाप भी अपने माँ-बाप के इकलौते ही थे और इसके साथ दोनों के ज़्यादा रिश्तेदार नहीं थे और ना ही कोई बहन-भाई। यही वजह थी कि मैं अपने वालिदैन के साथ अकेली रहती थी। शायद मेरा इकलौता होना मेरे वालिदैन की नस्ल की वजह से था, क्योंकि होश संभालते मुझे पता चला था कि हमारे यहाँ एक तो औलाद बहुत कम होती है, कई जोड़े बच्चों के बगैर से तो अगर किसी के पास औलाद की नेमत थी तो वो भी एक से ज़्यादा शादो नाज़िर ही किसी के पास 2 बच्चे होंगे। यही वजह थी कि हमारा ख़ानदान बहुत मुख्तसर सा था। मेरी अम्मा और अब्बा दोनों ही घर से बाहर काम करते थे, तो इसीलिए जब तक मैं स्कूल में पढ़ती रही तब तक उनके लिए आसानी रही, क्योंकि मेरे स्कूल से वापस आने तक मेरे घर में मौजूदगी की वजह से अम्मा घर आ जाया करती थी। लेकिन जैसे ही मैंने स्कूल से मैट्रिक कर लिया और आगे से पढ़ने भी से भी इनकार कर दिया, तो अम्मा और अब्बा दोनों परेशान होने लगे कि अब घर में अकेली कैसे रहा करूँगी। किसी के घर जाने को मैं तैयार नहीं थी और कोई अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में मेरे पास ठहरने को राज़ी नहीं था। अब अम्मा ने ये फ़ैसला किया कि मैं अपनी अम्मा के साथ उसके काम की जगह चली जाया करूँ, जो एक छोटा-सा अस्पताल था। मेरी अम्मा वहाँ दाई का काम करती थी। इस तरह मैं घर से बाहर अम्मा के साथ वक़्त गुज़ारने लगी। शुरू-शुरू में मैं जब अम्मा के साथ जाती थी, तो अम्मा मुझे एक जगह बिठा देती और सख्ती से इधर-उधर जाने से मना कर देती थी। तो मैं भी चुप करके अम्मा की बात मान लेती थी और कुछ वो जगह और यहाँ के लोग मेरे लिए नए थे, तो उनसे झिझकते मैं खुद भी एक जगह खामोशी से बैठने को तरजीह देती। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुज़रे, मेरा ग्रेज़ कम होने लगा। वहाँ मौजूद डॉक्टर्स नर्सें अक्सर मुझे देखते मुस्कुरा देते या फिर उनमें से कोई तो मुझसे हाल अहवाल पूछने के लिए रुक जाते थे। जिससे ये हुआ था कि मेरा तकरीबन इस अस्पताल के सारे अफराद से किसी हद तक तारुफ हो चुका था। यहाँ काम करना हर फर्द किसी हद तक मुझे जानने लगा। मैं किसी की बेटी हूँ, वो अपनी रोज़ रूटीन से उकताते। मैं एक दिन अपनी जगह से उठी और कुछ वक्त गुजारने के लिए चहलकदमी के इरादे से एक तरफ चल पड़ी। इस दिन मैंने अपनी अम्मा की बात को भूल दे सारा अस्पताल देख लिया था और मुझे मज़ा भी आया था। मैं बिल्कुल छोटी बच्ची थी, नहीं नहीं थी कि कहीं गुम हो जाती, किसी को परेशान करती। इसलिए मैं वहाँ टहलने से किसी को कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि मैं जिस तरफ जाती वहाँ हर कोई मुझे देखता, मुस्कुराता और अपने काम में मशगूल हो जाता। मुझे अपने आह से ऐसे लग रहा था जैसे मैं इस अस्पताल की मालकिन हूँ और यूँ पूरे अस्पताल का चक्कर लगाते सब पर नज़र रख रही हूँ और फिर सब कुछ मुझे अहमियत देना। वहाँ मौजूद सब लोगों की नज़रों में मुझे बड़ा मुअत्तबिर कर रहा था। इस सब से मेरे अंदर बड़ी फ़ख्र और गरूर की लहरें उमटी और मेरी गर्दन ऐसे अकड़ गई जैसे मैं सच में यहाँ की मालकिन हूँ। मैं अपने इस नए तजुर्बे पर दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मैं हंस भी रही थी कि बेटे बैठे बिठाए क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या कुछ मैं महसूस कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अच्छा ही किया जो आगे नहीं हाँ, और इतने खूबसूरत वक्त से महरूम रह जाती और दिमाग अलग ख़राब करती रहती। पहले दिन के बाद मेरी हिम्मत कुछ और बढ़ी और मैंने दूसरे दिन कई कमरों में ताका झाकी कर ली। किसी ने कुछ ना कहा तो मैंने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया कि अब जहाँ चाहे जा सकती हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। मैं अपने इस मामूल को बरकरार रखते अपने अक्सर अम्मा के पीछे पीछे यहाँ वहाँ चली जाती थी। अम्मा लाख मुझे मना करती और मुझे आने से टोकती, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती और हठधर्मी से उस तक पहुंच जाती। जब कभी कभार अम्मा ज़्यादा डांटती तो उसके साथ मौजूद नर्सें और डॉक्टर मेरी तरफ दारी करते, अम्मा को मुझे डांटने से मना कर देते और जब मुझे इतने लोगों की हिमायत मिलती तो मैं और शेर हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता मैंने वहाँ अम्मा के साथ जाना शुरू कर दिया। औरतें बच्चा पैदा करती। अम्मा ने अपनी आदत के मुताबिक मुझे मना करना चाहा, लेकिन इसके साथ मौजूद उसके जैसी एक औरत, शायद वो भी अम्मा की तरह दाई ही थी, अम्मा से बोली कि मुझे यहीं रहने दें ताकि मैं ये सब देख सकूं और सीख सकूं। उसने कहा पढ़ाई तो इसने छोड़ दी, तो अच्छा है कोई काम ही सीख ले, तुम्हें भी आसानी होगी और बग़ैर कोई पैसा खर्च किए भी ये दवाइयाँ वाला काम सीख जाएगी और पैसे कमाने लगूंगी। उस औरत की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और अम्मा कुछ हिचकिचाहट का शिकार थी। शायद वो मेरी उम्र को लेकर परेशान थी। अभी सब कामों के लिए अभी छोटी हूँ, लेकिन कुछ देर बाद अम्मा भी मान गई तो अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से एक तरफ खड़ी सब देखने लगी। मेरा मकसद कुछ भी समझना या सीखना नहीं था, क्योंकि मुझे इस काम से बिल्कुल भी रग़बत नहीं थी। तो वह सब वो
وقت گزاری ہی تھی، لیکن اس کے بعد روز اماں کے ساتھ اس جگہ جانے لگی، جس کی وجہ سے میں نہ چاہنے کے باوجود کچھ سمجھنے لگی۔ بہت سی باتیں مجھے معلوم ہوئی تھیں جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر مجھے روز کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سننے کو ملنے لگا، تو میری معلومات کئی لوگوں کی نسبت بڑھ گئی تھی۔ مجھے حاملہ عورتوں کے سارے راز، سارے اندر کی باہر کی باتیں بہت جلد معلوم ہو چکی تھیں۔ اس طرح وقت گزر گیا تو اماں کے ساتھ موجود عورتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ میں کچھ نہ کچھ سمجھ گئی ہوں، تو مجھے کہنے لگی کہ میں اب آگے بڑھتے ان کا ہاتھ بٹایا کروں، لیکن میں نے انکار کر دیا، نہیں مجھے نہیں کرنا، میں تو بس وقت گزارنے یہاں آتی ہوں۔ جس سے وہ غصہ ہوئی، مجھے کہنے لگی تو پھر یہاں سے چلی جاؤ، لیکن میں نے آگے سے کوئی جواب دینے کی بجائے چہرہ پھیر لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ عورت غصے سے پاگل ہوتی مجھے مزید کچھ کہتی، وہاں ایک ڈاکٹر آ گئی تو سب کی طرف توجہ ہو گئی اور میں نے ان کی باتیں سننے لگی۔ اس ڈاکٹر کی کئی باتیں مجھے ایسے لگا کہ شاید سامنے موجود نرس اور میری اماں اس جیسی دوائیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ان حرف کی بات سمجھ رہی تھی، کیونکہ بے شک میں نے پڑھائی چھوڑ دی، لیکن میرا دماغ کافی تیزی سے کام کرتا تھا۔ اچانک سے اس ڈاکٹر نے کوئی سوال کیا تو سب خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے، تو میں نے جھٹ سے اس کے سوال کا جواب دیا، تو اس ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اماں سمیت سب حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی، تو میں تھوڑی دیر شرمندگی سے چہرہ جھکا گئی، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے میری تعریف کی تو میں اکڑ کے اپنا چہرہ اٹھاتی سب کو دیکھنے لگی۔ میری اماں نے اس ڈاکٹر کو میرا روز یہاں آنا اور دو کھڑے ہو کر سب کو دیکھنے کا معمول بتایا، تو وہ ڈاکٹر کافی خوش ہوئی، اور پھر اس ڈاکٹر نے تو جیسے پورے ہسپتال میرے نام کے چرچے ہی کر دیے تھے۔ ہر کوئی میری ذہانت کا سنتے ایک بار لازمی مجھ سے ملنے آتا، اور کوئی ڈاکٹر اپنے پاس بلا کر میری تعریفیں کرتے۔ اس سب سے میرے ساتھ ساتھ اماں بھی بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں، اور انہوں نے گھر جا کر ابا کو بھی میری کارکردگی بتائی، تو ان کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے ہی کچھ زیادہ ہی پر اعتماد ہو گئی تھی، میرے خواب اور کچھ سوچ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں ہسپتال آنے لگی تھی اور یہاں امیر کبھی ڈاکٹروں اور لوگوں سے میرا واسطہ پڑا تھا، تو میرے اندر بھی ان جیسا بننے کا کیڑا کلبلانے لگا تھا، مگر اس کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت تھی جو کہ میرے پاس شاید نہ تھے۔ اونچے خوابوں کے لیے پیسے ریل پیل کی ضرورت تھی، نہ کہ صرف سب کے سامنے منہ لفاظی تعریفیں جو کہ بس کچھ دیر کے لیے تھی خوش کر سکتی تھی۔ مگر اس سب سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا دماغ ضرورت سے زیادہ چلنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس دماغ کو میں نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ میری زندگی مہینوں نہیں بلکہ دنوں میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھوں میں کانوں دونوں کو کھول رکھنے کے شروع کر دیے تھے، جیسے پیسے کمانے کے بہت سارے طریقے خود بخود مجھ تک آ جانے لگے تھے۔ اس واقعے کے بعد اس ہسپتال اکثر بڑے بڑے ڈاکٹر مجھے اپنے ساتھ رکھنے لگے تھے، جس سے مجھے پیسے کمانے کے ایسے طریقے تو پتہ نہیں چلے تھے جس سے میرے پاس پیسے آئیں، جبکہ اس سب سے ان ڈاکٹروں نے ہی پیسہ کمانا تھا، میرا دماغ ہی خراب ہونا تھا۔ لیکن کی طرح میری معلومات میں اضافہ ہوا تھا، جس سے مجھے لگنے لگا تھا کہ اتنا کچھ دیکھنے کے میں نے پاگل ہو جانا ہے، اور میرے پاس میرے دماغ میں وہ بھی نہیں رہنا جو میرے لیے فائدہ مند ہے۔ مجھے تو ان دن اس ڈاکٹر کے سامنے اپنی قابلیت دکھانا جیسے مہنگا پڑا تھا، لیکن اب ایک جگہ ایک چیز میرا دماغ نہیں چیز دیکھ رہی تھی، لیکن میری سوچ کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ اس سب سے میرا پیسہ کمانے والا خواب ادھورا ہی رہ جاتا تھا۔ میں نے اتنا دماغ کا استعمال کرتے ہی جلد ہی بوڑھی ہو جانا تھا، تو میں نے خود ہی ہمت پیدا کر کے سب کے سامنے انکار کرنے اور اپنی بات کہنے کا حوصلہ پیدا کیا تھا۔ پھر میں نے جلد ہی سب ڈاکٹر جو بڑے آپریشن کرتے وقت ساتھ رکھنے لگے۔ مجھے اپنی اماں کے ساتھ ہی رہنا تھا، اسی کام کو سمجھنا تھا، جبکہ ایسا کچھ تھا نہیں، کیونکہ مجھے سیکھنا اوقات اماں کا کام سمجھنا نہیں تھا۔ بس اس سے میری یہ کوشش تھی کہ میں ایک جگہ بیٹھ کر اپنے دماغ کو سکون دیتے کچھ ایسے سوچ سکتی تھی جس سے میرے پاس بھی بغیر محنت کے پیسے آنے لگتے اور میں امیر کبیر ہو جاتی۔ ابھی میری جو سب کے سامنے دھاک بیٹھتی تھی وہ سب میری عزت کرتے، تو میں نے یقیناً ہواؤں میں اڑنا تھا۔ میں فارغ رہنے اور سوچنے کا کام اتنا کرنے لگی کہ اب تو مجھے سوچوں میں ہی ہنسی آتی تھی کہ مجھے شیخ شیلی بھی روح آ گئی تھی۔ اللہ جلد مجھے کرم کرنے والا ہے، مجھے ایسا راز معلوم ہونے والا ہے جو کوئی اور نہیں جانتا تھا اور نہ ہی آسانی سے جان سکتا تھا، اور جب وہ راز میرے علم میں آیا تو میں چاہتی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں کوئی اور جانے اور میرے خواب ادھورے رہ جائیں۔ ایک دن میں اپنے روز کے معمول کی طرح پورے ہسپتال کا چکر لگانے میں مصروف تھی، تبھی ایک غیر ارادی سی نگاہ ان ملازموں پر پڑی جو لیبر
روم سے کچھ کچرا وغیرہ اٹھا کر لے جا رہے تھے تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں بلا مقصد ان کے پیچھے چل پڑی۔ مجھے لگا وہ لوگ یہ کچرا باہر لے جا کر کسی کچی زمین کھود کر اس میں دفن کر دیں گے، کیونکہ میں نے اس بارے میں یہی سن رکھا تھا، ان کے اعضاء کو زمین کے اندر دفن کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا وہ لوگ کچرا لے جا کر ایک بڑے سے ڈرم میں ڈال رہے تھے، تو مجھے تھوڑی حیرانگی تو ہوئی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ لوگ کیا تھوڑا تھوڑا کر کے لیبر روم سے نکال کر کچرا زمین میں دفن کرتے رہیں گے، اس لیے وہ ایک ڈرم میں بھر کر ایک بار عمل کرتے ہوں گے۔ میں نے وہاں سر جھٹکتے جانے کا ارادہ کیا، آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا، میں ٹھٹک کر رہ گئی اور پوری آنکھیں کھولنے والے سامنے منظر دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک ٹرک آیا ہے، وہ ملازم کچرے کا ڈبہ اس ٹرک میں رکھ کر رہے تھے، اور یہ بات میرے لیے حیرانگی والی تھی، بلکہ حیران تو مجھے ایک اور عمل نے کیا، وہ تھا ٹرک ڈرائیور۔ وہاں موجود ایک ملازم کو کافی پیسے پکڑانے کا عمل تھا۔ ٹرک ڈرائیور کا ملازم پیسے دینے کا عمل میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ میرے خیال میں ملازم کا ٹرک ڈرائیور کو تو پیسے دینا بنتا تھا، کیونکہ وہ ہسپتال کا کچرا لے جا رہا تھا، اس لیے وہ پیسے لے سکتا تھا، مگر ٹرک ڈرائیور کا ملازم کو پیسے دینے کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اس ٹرک ڈرائیور نے وہ کچرا خریدا ہے۔ میں چونکہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی موجود تھی، جس سے وہ میری نظروں میں تھا، لیکن میں انہیں نظر سے نہیں آ سکتی تھی، اس لیے ان کے ہاتھوں میں موجود پیسے میری طرف نظر آ رہے تھے، اور کافی زیادہ رقم لگ رہی تھی۔ تو کچھ پل کو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس کچرے میں ایسا کیا ہے۔ اس دن سوچتے جاگتے اس کے بارے میں سوچنے لگی، میرا اندر تجسس بھرنے لگا۔ لیبر روم کا جو کچرا جیسے میں روز دیکھنے کی عادی ہوں اور کراہت سے اس کی طرف سے منہ موڑ لیتی ہوں، آخر اس میں ایسا کیا چھپا ہے جو ابھی تک میری نظروں میں نہیں آیا اور وہ معمولی سے ملازم اپنی کمائی کے لیے استعمال رہے ہیں۔ میرے دل میں آیا کہ میں ان ملازموں سے پہلے اس کچرے کو اکٹھا کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دوں، لیکن دل میں تھا کہ آخر ان سے کتنے پیسے کما لوں، یقیناً چند روپیے ہی ملیں گے، جس سے میرے بڑے بڑے خواب تو پورے نہیں ہونے والے۔ میں کافی دیر کشمکش کا شکار رہی، لیکن میرے دل میں تو لالچ آ چکا تھا اور میں اس لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اس لیے میں نے خود کو یہ کام کرنے کے لیے تیار کر ہی لیا تھا۔ میں نے ایک رات پہلے ہی اپنا سارا منصوبہ دماغ میں سوچ لیا تھا، جس کے مطابق کام کرتے مجھے لیبر روم سے کچرا چرانا تھا، اور پھر اگلے دن بھی اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے بالکل تیار تھی۔ پھر یہ کام میرے لیے مشکل ثابت نہیں ہوا۔ پہلے پہل میں نے اپنے تجربے کے لیے کچرے کی کم تعداد سے کام لیا تھا، تاکہ میں کسی کی نظروں میں نہ آؤں۔ ویسے بھی یہ میرے اس کام کی شروعات تھی، تو دل میں بہت زیادہ ڈر بھی موجود تھا، اور یہ بات میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے اس عمل سے مجھے کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں، یا پھر میں نے ان ملازموں اور ٹرک ڈرائیوروں کا کوئی عمل ہی غلط سمجھا ہو شاید۔ یہ لیکن ان سب سوچوں کو جھٹکتے میں نے اس سوچ پر عمل کیا کہ ایک بار تجزیہ کرنے میں کیا حرج ہے، اگر کوئی فائدہ نہیں تو میرا اس میں نقصان بھی نہیں۔ وہ کچھ میرے ساتھ ہوا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں کسی طریقے سے لیبر روم میں موجود تھوڑا سا کچرا کسی کی نظروں میں آئے بغیر اٹھائے گھر لے آئی تھی، اور میں نے اس کی خبر اپنی امی کو بھی نہیں ہونے دی تھی، اور پھر میں نے اپنے پاس موجود چیزوں کا بغور جائزہ لیتے انہیں اپنی عقل کے مطابق ایک ایک کر کے بیچنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ مجھے یہ باریک بینی سے پتہ چل سکے آخر اس میں سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے۔ اس سے پہلے جب سے اس کچرے کو بیچتے دیکھا تھا کچھ لوگوں کا، میں نے اپنے اچھے طریقوں سے پتہ کر لیا تھا، تو یہ کچرا ہسپتالوں سے لینے آتے ہیں اور پھر ان میں یہ کچرا بیچنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی پیسوں سے اور دے گا، ان کو تو ٹرک ڈرائیوروں جتنے پیسے دیے جاتے تھے وہ اسے ہی غنیمت سمجھتے رکھ لیتے تھے، لیکن میں نے اپنی دانش مندی سے اس چیز کا راز پا لیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس بہت سارا پیسہ جمع ہونے لگا تھا۔ جب میرے پاس کافی رقم جمع ہو گئی تو پہلے میں نے سوچا اس پر بس کر لوں اور یہ کام چھوڑ دوں، لیکن میری لالچ بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے اس کے بعد اس کام کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اور پھر بغیر کسی زیادہ محنت کے اتنے پیسے آ جانے سے کوئی اس کام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے سوچا جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے چلتا رہنے دو۔ پھر اس دوران میری اماں پڑنے پر وفات پا گئی، جس کے بعد مجھے لگا اب میرا اس ہسپتال میں جانا بند ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میرے پیسے کا کمانے کا ذریعہ بھی یقیناً
یہی ختم ہو جاتا۔ اماں کی وفات کے کچھ دن بعد میں نے کافی سوچ بچار کر اس فیصلے پر پہنچی کہ ایک بار اس اسپتال میں اماں کے بغیر جا کر تو دیکھوں، کیونکہ میں نے تو وہاں کافی لمبا عرصہ گزارا ہے۔ بھی مجھے جانتے تھے تو کیا پتہ وہاں جا کر خود کو میں کہیں نہ کہیں فٹ کر لوں۔ میرا تعلق نہ ٹوٹنے میں پہلے بھی اتنا کام خاموشی سے کرتی رہوں۔ شاید میری قسمت میرا ساتھ دے ہی رہی تھی، اور ہسپتال جانے پر میری کچھ خوش آمدوں سے ڈاکٹر مجھے وہاں ایک کام سونپ گئے تھے، اور وہ یہ سب مجھ سے ہمدردی کے ناطے کر رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا میری اماں کے مرنے کے بعد ہمارا گزر مشکل سے ہوگا، ابھی مجھے شادی بھی کرنی ہے، ملنے والی تنخواہ سے میرا گزارا ہوتا رہا ہے۔ کسی کو میرے پاس موجود پیسوں کا علم نہیں تھا، کیونکہ میں اتنا پیسہ جمع کر لینا چاہتی تھی کہ ایک ہی بار اپنی سب خواہشیں پوری کر لوں۔ مجھے اس کام سے ملنے والی تنخواہ سے کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ میں تو یہاں اپنے مقصد سے آئی تھی، جس کے لیے مجھے تھوڑی مشکل آنے لگی تھی، کیونکہ پہلے تو اماں کے ساتھ میں وہیں موجود ہوتی تھی، لیکن اب مجھے بالکل اس کام کے الٹ کام ملا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے علم کی بدولت کچھ دائی عورتیں مجھے لیبر روم میں بلانے لگی، تو میں اس سے بہت زیادہ خوش ہو گئی اور میرا کام آسان ہو گیا۔ ایک بار پھر سے میں تھی اور میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ تھا جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اسی دوران کچھ ایسا ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور ڈر کے مارے میری چیخیں نکل گئی تھیں۔ اور ہوا یہ تھا کہ پہلے تو میں صرف اس لیبر روم میں جاتی تھی، یہاں پر صرف حاملہ عورتوں کے چھوٹے آپریشن یا نارمل طریقے سے بچے پیدا ہوتے تھے، اس سے آگے کبھی میں گئی ہی نہیں تھی، اور بس اماں کے پاس رہنے کے بہانے اس کمرے میں کھڑی رہتی تھی اور سب کے ادھر ادھر ہوتے ہی کچرا اٹھا کر گھر لے جاتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میرے کام میں اتنا مصروف ہوئی کہ مجھے لیبر روم جانے کا وقت ہی نہیں ملا، اور جب میں بھاگ وہاں گئی تو لیبر روم بالکل صاف تھا اور وہاں کوئی کچرا وغیرہ نہیں تھا، شاید ملازم صفائی کر کے لے گئے تھے۔ میں بہت زیادہ مایوس باہر چلی آئی اور خاموشی سے اپنے کام والی جگہ جانے لگی۔ اسی وقت میرے سامنے دو لوگ ایک مریض کو لٹا کر کمرے تک لے جا رہے تھے، اور وہ مریض کوئی لڑکی تھی، وہ حاملہ بھی تھی، جسے دیکھتے ہی میری آنکھیں چمک اٹھی اور میں ان کے پیچھے چل دی، تو وہ لوگ اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید اس کا بڑا آپریشن ہونے والا ہے۔ اس طرح میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ آج تک میری ضرورت تو پرانے والے لیبر روم سے پوری ہو رہی تھی، لیکن آج میں یہاں آ نکلی تھی تو دل میں تھوڑی بے چینی بھی تھی کہ یہاں سے پکڑی نہ جاؤں۔ کافی دیر میں باہر کھڑی رہی، لیکن ڈاکٹرز تھے کہ باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اس لیے اکتاتے ہوئے وہاں سے چل دی کہ تھوڑی دیر بعد آ کر دیکھتی ہوں، اگر قسمت میں ہوا تو مطلوبہ چیز مل جائے گی، اگر نہ ہی ملی تو پھر کل سے ہی۔ لیکن اس دن میں نے 2-3 چکر وہاں کے لگائے، لیکن آپریشن تھیٹر کا دروازہ نہ کھلا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اندر جا رہا تھا، کوئی تھوڑی دیر بعد تھا۔ تعجب ہونے لگا تھا کہ آخر ایسا کون سا آپریشن ہے جسے اتنی دیر لگ رہی ہے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق تو اتنی دیر تو نہیں لگتی، لیکن پھر میں نے سوچا شاید مریضہ کو کوئی اور مسئلہ بھی ہو جس کے لیے اتنی دیر ہو گئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بچہ جنم دیتے وقت مر گئی، جسے سنتے ہی مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا اور مجھے افسردہ سی ہوئی تھی۔ اس کمرے سے اپنی مطلوبہ چیز چاہیے تھی، اس لیے میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس کمرے میں چلی گئی اور جلدی اپنا کام کرنے لگی۔ وہ مری ہوئی لڑکی ابھی اس کمرے میں موجود تھی، اس کے اوپر سفید کپڑا ڈالا گیا تھا۔ مجھے یہاں بہت گندگی اور بے ترتیبی سی دیکھنے کو ملی، تو میں حیران ہوئی کہ یہاں تو صفائی کا خیال رکھا ہی نہیں جاتا۔ جیسے ہی میں نے کپڑا ہٹایا میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس لڑکی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، مگر میں نے جلدی اپنے حواس پر قابو پاتے اس کی نبض دیکھی تو میں نے ایک گہری سانس بھری کہ واقعی مری ہوئی تھی۔ لیکن کیسے بے درد ڈاکٹر تھے جنہوں نے اس کی آنکھیں بھی بند نہیں کی تھی، جو نہ جانے کس سبب کی کھلی رہ گئی تھی۔ لیکن ابھی اصل میں میری جان نکلنی باقی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد مجھے لڑکی کے مرنے کی وجہ معلوم ہو گئی تھی، اور وجہ تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے زیادتی کی گئی تھی، اور اس کی حالت سے لگ رہا تھا یہ کام ایک سے زیادہ مردوں کا ہے۔ اس کے بعد مجھے اپنے باہر کھڑے ہونے کا وقت یاد آیا اور ایک بعد میل ڈاکٹرز کا کمرے میں آنے کا۔ اس دن یہ انکشاف کچھ اس طرح مجھ پر حاوی ہوا، میں تو اپنے ہوش و حواس میں کھونے لگی۔ مجھے ایک دم سے اس کمرے میں اس پورے ہسپتال سے وحشت محسوس ہونے لگی، اور میں بغیر کسی طرفداری توجہ دیے بھاگتے قدموں کے ساتھ نکل گئی تھی، اور میں خود کو بہادر سمجھتی تھی، لیکن آج اس واقعے نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ میں سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ میں اتنے عرصے سے اسپتال میں
ان درندوں کے ساتھ کام کر رہی تھی جو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اب تک میں یہ سمجھتی رہی تھی کہ میں اس ہسپتال کے چپے چپے کو جانتی تھی، لیکن میں غلط تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ وہاں کا رخ نہیں کیا، اور پھر میں نے ساری زندگی ایک مرد ڈاکٹر کی شوق کی نظر سے دیکھا، اور میری زندگی ایک دم سے بہت مشکل ہو گئی تھی۔ میرے پاس اب پیسہ تو تھا، لیکن ذہنی دل و سکون نہیں تھا، مجھے کہیں مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے موجود لیکن جب میں ایسی کوشش کرتی، میری آنکھوں کے سامنے وہ کمسن لڑکی کا چہرہ آ جاتا تھا جو نہ جانے کتنے دکھ درد کو برداشت کرتے اس دنیا سے چلی گئی، اور میں نے بھی بزدلوں کی طرح اس کو مجرموں کو سزا نہیں دلوائی تھی، اور شاید یہی بات میرے دل میں بے سکونی کی وجہ بنتی رہی تھی، اور میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی شادی